अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वही रिसेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय द स्टेट फॉर पर्पस ऑफ कीपिंग पीस। तो जैसे कि मैंने रिसेंट टॉपिक में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो एंशियंट टाइम था, जो कदीम टाइम था, उसमें लोगों के पास एक प्रॉपर जो लॉ है वो नहीं था। लोग अपने रिवायत के हिसाब से चलते थे, कस्टम के हिसाब से चलते थे। अगर कोई शख्स चोरी करता था तो उसको शेर के आगे फेंकते थे। शेर अगर खा जाता था तो वो कहते थे कि ये कसूरवार था, चोर था। अगर छोड़ देता था तो कहते थे कि ये तो बेकसूर है। तो इस चीज़ के पीछे भी एक मैनिपुलेटेशन थी, एक प्रोसेस था, मैनिपुलेटेशन प्रोसेस। मतलब कि जो बादशाह था, अगर वो चोर के फेवर में होता था तो शेर को वो खिला देता था। खिला पिला के बिल्कुल वो शेर भूखा नहीं था, बिल्कुल खिला पिला के उसको रख देता था। फिर चोर को छोड़ देता था। फिर जाहिर सी बात है, जो शेर का जब जो पेट भरा हुआ होगा तो वो क्यों खाएगा। तो वो लोग कहते थे बस शेर ने छोड़ दिया, ये चोर नहीं है। तो इस तरीके से प्रोसेस था, होता था, मैनिपुलेटेशन भी होती थी। और अगर कोई ऐसा कोई काम करता था, चोर था कोई, तो उसको पहाड़ पे लेके जाते थे, फिर वहां से धक्का देते थे। अगर नीचे गिरता था, बच जाता था, तो वो कहते थे बेगुनाह है। और जो नहीं बचता था वो कहते थे कि ये चोर है। इस तरीके से वो अपनी रवायत के हिसाब से चलते थे। मगर जो आज के जरगे जो हैं, उनका जो सिस्टम है, जो आजकल का जरगा सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान में, वो थोड़ा बेहतर है। उसमें ये है कि ये सिस्टम मैनिपुलेटेशन होती है वडेरे के साथ, या उस इलाके का जो बड़ा होता है उसके साथ अगर किसी की सेटिंग भी बन जाती है तो कुछ ले दे के, मतलब पैसे वगैरह दे के उसको राज़ी करके, फिर जो फैसला होता था वो अपने हक में लोग दिलवाते थे और दिलवाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी कोई जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो गांव का जो बड़ा होगा, इलाके का जो बड़ा होगा, वो फैसला करेगा जरगे में। वो कुछ पैसे ले देकर फैसला करता है। तो जो असल गुनाहगार होगा उसको जो बेगुनाह साबित करेगा, और जो गुनाहगार होगा उसको अ, असल जो गुनाहगार होगा उसको बेगुनाह साबित करेगा, और जो बेगुनाह होगा उसको गुनाहगार साबित करेगा, वो जरगे वाला। इसीलिए तो इस कानून में, हमारे जो मौजूद कानून है, उसमें जो है वो जरगा सिस्टम जो है वो बैंड करार दिया गया है, उसको इलीगल करार दिया गया है। तो जरगे में नहीं होता, मगर ये बहुत सारे जरगे में होता है। इस तरीके से मैनिपुलेटेशन भी होती है और आज तक ये चलता आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते थे, जिससे उस शख्स को जिसको एग्जामाइन करना होता था तो उसको कुएं में भी फेंक दिया करते थे। फिर अगर वो जाता था तो वो बेगुनाह साबित हो जाता था, अगर मर गया तो वो गुनाहगार। उससे भी अगर कदीम दौर की बात की जाए तो वो जो बाद के हमारी दुनिया जो है, जिसको हमने देखा है और जाना है, और हम जानते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम जानते हैं, समझ सकते हैं। मगर हम से पहले जो दुनिया थी, जिसमें पैगंबर
آئے تھے تو وہ دنیا ہمارے لیے ان نون تھی، نہ ہم نے اس دنیا کو دیکھا اور نہ ہم اس دنیا سے واقف ہیں، مگر جو اولڈ جو کتابیں ہیں، اینشینٹ جو زمانے کی کتابیں، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوا تھا۔ جو پریڈکشن اور پرسپشن ہم کر سکتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو وقت تھا وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، مگر کتابیں جو لکھ رہی ہیں، جو شواہد جو ملے تھے، اس سے ہم یہ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہوا تھا۔ اور جو مسلمان تھے یا نہیں تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے کہ جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہم جو ہے وہ پیغمبر، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کو مانتے ہیں بغیر دیکھے اور بغیر سنے، اور یہی وجہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہم روز قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ دیکھا جائے تو 1,24,000 1,24,000 پیغمبر آئے اس دنیا میں، ان کی امتیں آئیں جو دنیا ہم نے نہیں دیکھی تھی، اور آج کی دنیا میں تو ہم ہیں مگر ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کی امتیں آئیں، 1,24,000 کی نبیوں کی امتیں آئیں۔ تو وہ جو وقت تھا، اس وقت میں کیا قانون، کیا روایت ہوگی، مگر ہم صرف جو پرزیوم کر سکتے ہیں، ایکچول بتا نہیں سکتے۔ تو اس دور کے بعد جو نون ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ایسی ہوتی ہیں، اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں پہلے کچھ قوانین اور روایت تھی جو ہمیں پتہ چلی ہے مختلف جرس سے اور مختلف سورسز سے۔ تو وہ یہ ہیں تو وہ یہ 5 جو طریقہ کار تھے، وہ کوڈ آف ارنماؤ، کوڈ آف ہیموربی، توریت، دھرما سترا، 12 ٹیبلز، یہ جو چیزیں تھیں اس دور میں ثابت ہوئی، اور ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اس ان نون ورلڈ سے، جو ہم نے نہیں دیکھی، صرف ہم پرزیوم کر سکتے ہیں، پرزیوم کر سکتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی مکمل نہیں تھے۔ پرانے دور میں جو لوگوں کے پاس ایسی روایت موجود ہوتی تھی جن کا بنیاد پر لوگ جو ہے وہ سزائیں دیا کرتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو یہ جو ارنماؤ، ہیموربی، آپ نے جو ہیموربی، جو نمرود جس کو کہتے ہیں، وہ انگلش میں اس کو ہم ہیموربی کہتے ہیں۔ آپ نے نمرود کا نام تو سنا ہوگا، انگلش میں ہم اس کو جو ہے وہ اپنا ہیموربی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو قانون تھا وہ یہ تھا، ہیموربی، کوڈ آف ہیموربی۔ اور جو ہمارے ماڈرن لا ہے، اس کا جو بیسک پارٹ ہے
وہ فال کرتا ہے 12 ٹیبلز. جو لاسٹ والا ہے یہ 12 ٹیبلز جو جو ہمارا ماڈرن لا ہے، ابھی جو لا چل رہا ہے ماڈرن لا، وہ جو ہے وہ 12 ٹیبلز کے مطابق ہی چل رہا ہے، اس کے اوپر ہے. اور جو نمرود ہے وہ کسی نے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہوگی، اس کو مزید جو ہے وہ جو ایکسپلین کیا ہوگا کہ یہ بہت مشہور نام ہے. تو یہ کچھ قوانین ہیں جو موجود تھے اور ہیں، اور ابھی جو لا جو ہے وہ یہ 12 ٹیبلز پہ ہے اور اس پہ چل رہا ہے. اور ان کو جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کون کون سے قوانین موجود تھے. پھر سب سے آخر میں 400 BC، مطلب کہ بیفور ماڈرن لا اور بیفور کرسٹ، 450 BC بیفور کرسٹ. میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. 400 BC بیفور کرسٹ. 450 BC بیفور کرسٹ کا جو دور تھا، اس دور میں وہاں پر کون کون سے قوانین موجود تھے. اور تو اس وقت جو ماڈرن لا کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ بیس کرتا ہے 12 ٹیبل کے اوپر. اور جو بیسک پرنسپل جو ہے وہ انہوں نے ڈرائیو کیے گئے ہیں، انہوں نے اس جو ہے پرنسپل کے ساتھ 12 ٹیبل کے ساتھ ڈرائیو کیا گیا ہے. باقی جو تورات ہے، دھرما سوترا ہے، کوڈ آف ہیموربی، کوڈ آف ارناماؤ، یہ سارے جو ہیں وہ بالکل اولڈ ہیں، مگر اس کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی، مگر وہ ابھی ایسا سمجھیں کہ یہ سلیپ لا ہے. مگر جو ابھی لا ہمارے پاس چل رہا ہے، جس لا کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیا جو ہماری نون دنیا ہے، نون ورلڈ ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ 12 ٹیبلز، مطلب کہ یہ لاسٹ والا جو ہے، اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ فال کرتا ہے لا جو اس نون ورلڈ کی نون ورلڈ میں ایگزسٹنس ہے. جب یہ پرانے قوانین آپ نے دیکھے ہوں گے اور ابھی اس ریسرچ کے بعد، تو آپ کو بڑی عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملیں گی، مگر ہمارے اسلام، ہمارے دین نے بہت سی ایسی چیزوں کو دور کر دیا جو کہ انسانیت کے خلاف تھی. ہمارا دین کہتا ہے کہ بھلے ہزاروں جو گناہ گاروں ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، افینڈرز ہیں، ان کو چھوڑ دو، مگر ایک بے گناہ کو سزا مت دو. اور وہاں پہ کیا تھا ان دور میں، ان کوڈ آف ارناماؤ، کوڈ آف ہیموربی، تورت، دھرما سوترا وغیرہ وغیرہ، ان دوروں میں، ان اینشینٹ ٹائمز میں بہت ظلم ہوتا تھا. اتنا وہ نہیں تھا، بہت انسانیت کے خلاف بھی باتیں تھیں. مگر ہمارا جب دین آیا، اسلام آیا، تو انسانیت کا ایک بڑا رول سامنے آیا. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ گناہ گار کو سزا دو، مگر بے گناہ کو نہیں دو. اگر اس کے حساب سے گناہ گاروں کو آپ نے چھوڑنا ہے تو اس کے حساب سے آپ چھوڑ دو.
مگر بے گناہ کو سزا مت دو۔ آج کل کے قانون میں کسی کو سزا دینے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج جو ہے ریشنل پرنسپلس موجود ہیں، جس کو دماغ ہمارا مانتا ہے، عقل مانتا ہے، جو سوشل جسٹس کا ایک سسٹم موجود ہے، وہ ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ سزائیں ہوں گی، اس طریقے کے ساتھ جو ہے گواہی ہوگی، جو پرنسپلس آف ایکولیٹی ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی ہے مجھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہاں پہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی لڑکی لے کے آئے، وہاں پہ قبیلے کے لوگ جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی نے چوری کر دی ہے، چوری کی ہے۔ اتنے گواہ بھی آ گئے، گواہ بھی لائے۔ تو وہ جو بچی تھی، لڑکی تھی، وہ ایک وہاں کے مطلب امیر ترین انسان تھا، بندہ تھا، اس کی تھی۔ تو اس نے بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کی کہ آپ یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، میں اتنا امیر بندہ ہوں، آپ معاوضہ لے لیں، مطلب اس کی دیت لے لیں، تو جو کمپنسیشن ہے وہ لے لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قسم ہے اپنے رب کی، مجھے قسم ہے اپنے خدا کی، مجھے قسم ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی، اگر مجھے یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہی انجام ہوتا جو ابھی اس بچی کے ساتھ جو ہوگا، مطلب ہاتھ کاٹا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اگر کمپنسیشن لے کے جو ہے وہ کرتے تھے، کر دیتے، معاف کر دیتے، تو یہاں پہ لوگ بڑے بڑے آج چوری کر کے جو ہے وہ کمپنسیشن دے دیتے۔ ہاں، ایکسیپشن لا میں ضرور ہے، لا میں ایکسیپشن، اسلام کے لا میں، بنائے ہوئے اسلام کے لا میں ایکسیپشن ضرور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک چور کو لے آئے جس نے چوری کی تھی، تو اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پہلے ہی کٹا ہوا تھا۔ تو حضور جو حضرت علی علیہ السلام نے بولا کہ اس کا ہاتھ تو پہلے بھی کٹا ہوا ہے، تو لوگوں نے بولا کہ یا علی رحمت اللہ علیہ کہ اس کا ہاتھ پہلے بھی کٹا ہوا تھا، پہلے بھی یہ چوری میں پکڑ چکا ہوا ہے، تو اس کو دوسری مرتبہ لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے تو پھر یہ ڈیلی افیئرس اپنے کیسے جو ہے وہ کر سکتا ہے، ویسے مطلب کہ واش روم کیسے جا سکتا ہے، اپنے ہاتھ منہ کیسے دھو سکتا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے کمپنسیشن اس پہ ڈیو کی کہ جو اسٹولن پراپرٹی ہے، جو اس نے چوری کی ہے، وہ جو پراپرٹی اس کی ویلیو کتنی ہے، پھر ویلیو کو ڈیسائیڈ کر کے پھر جو جتنا پیسے بنے کمپنسیشن کے، پھر جس کی چوری کی تھی اس کو دلائے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس چیز پہ اب ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو ہمارا اسلام آیا، جو اسلام میں مین چیز آئی، وہ اسلام میں جس نے لا کو ایک مٹیریل شیپ دی تھی، وہ پرنسپلس آف لا ہیں جو ڈیولپ ہوئے تھے، اور بتایا گیا تھا اصل میں قانون کیا ہے۔ ایکولیٹی بفور لا کا کانسیپٹ دیا گیا تھا، جو ہمارا پراپر اسلام آیا تھا اس دور کے آخر میں 12 ٹیبلز کے بعد اس کو فالو کر کے جو ہمارا اسلام آیا، دین اسلام آیا، جو دین اسلام میں مین چیز آئی، وہ اسلام میں جو مٹیریل شیپ دی اسلام نے ایک لا کو، وہ پرنسپلس آف لا ہیں، اور
ڈیولپ ہوا تھا. تو ایکولیٹی بفور لا کا کانسیپٹ آیا اور سول جسٹس سسٹم کا کانسیپٹ آیا، کرمنل جسٹس سسٹم کا کانسیپٹ آیا، ججوں کا معیار بتایا گیا اور ایک مکمل طریقہ کار بتایا گیا کہ اس پروسیجر کو فالو کرنے سے انصاف کی فراہمی ہوگی، اور ایک باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے سے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جس کو دنیا نے نام دیا ویلفیئر سوسائٹی. اس کا بیسک جو کانسیپٹ تھا اسلام نے دیا، مگر اس سے پہلے جو اسٹیٹ پولیسنگ تھی، مطلب ریاست کی جو پولیس تھی، اسٹیٹ پولیسنگ تھی، جو ریاست ڈنڈا دیتی تھی لوگوں کو، تو اس ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ ریاست بیٹھی ہوتی تھی. جو کچھ غلط کرتا تھا اس کو سزائیں لگا دیتے تھے اور ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی تھی جو لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہ ٹوائلٹ ٹیبلز میں ہی آتا ہے، مگر ہم سے تھوڑا دور پہلے بتا رہا ہوں میں. تو آہستہ 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 ایک لا کی جو سسٹم ہے، لیگل سسٹم ہے، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا آ رہا ہے آج تک. تو وہ اس کی بات کر رہا ہوں. تو اسٹیٹ جو تھی وہ ٹیکس لگایا کرتی تھی اور ایسے جو ہے وہ سزائیں دیا کرتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے. مگر اسلام نے کہا کہ نہیں، ریاست کا یہ کام نہیں ہے، فلاحی معاشرہ ہونا چاہیے، اور معاشرے میں ریاست اور حکومت اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا ہے. اس لیے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ریاست کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ایک پراپر ڈیفینیشنز دی ہیں. تو خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت میں کوئی شخص یا کوئی جانور بھی بھوکا سویا تو مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور کیا آج ہم اس بات پر قائم ہیں؟ کیا آج کل کے جو ہمارے سیاستدان ہیں یا آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سوچ رہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں یا اس دنیا میں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اب آرام سے اپنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جو ان کی قوم ہے وہ بیچاری فاقہ کشی میں اور مختلف جو مسائل میں جو ہے وہ کمپلیکسٹی کا شکار ہے. بہرحال جو لا کا جو بیسک جو مقصد ہے، تو سیٹ آف رولز ہے ٹو ریئلائز دا کنڈکٹ آف دا ہیومن بینگ ہے، اور انسانی جو کنڈکٹ کو جو ریگولرائز کرنے کا جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے. وہ بھی ایک پراپر صورت میں دیا ہے، ایک ریٹن فارم میں بھی دیا ہے، وربل بھی دیا ہے. ریٹن فارم میں ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں ہر ایک چیز پراپر طریقے سے لکھی گئی ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں جو زندگی ہمیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر اس طریقے سے اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا جس کا جو حل ہے، جو سلوشن ہے، ہمارے پاس نہیں ہوگا. تو ایک کوڈیفائیڈ لا ہے، ایک کوڈیفائیڈ طریقہ کار ہے جو قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، مگر کیا ہے انفارچونیٹلی ہم اس پہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے. بلیو کرتے بھی
اور بلیو نہیں کرتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھ بھال کے، سن بھال کے، ریڈ کر کے بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ آج کا یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہوا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو لیکچر ہے پراپر ایک طریقہ کار ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ law is a set of rules decided by the state for the purpose of keeping peace۔ تو یہ جو ویڈیو میں بناتا تھا پہلے 15 منٹ کی بناتا تھا، تو وہ اس لیے بناتا تھا کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ اتھورائز نہیں ہوا تھا، تو 15 منٹ کے بعد جو بھی ویڈیو تھی وہ اپلوڈ نہیں ہوتی تھی۔ اور آج الحمدللہ یہ ویریفائڈ ہو گیا ہے، تو آج سے انشاءاللہ میں مزید جو ہے وہ ویڈیو 15 منٹ سے زیادہ بھی بنا سکوں گا، اور یہ آسانی ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نالج دی جائے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔